محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہور۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں، دنیا کے اندر 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک لوور کلاس، دوسرا مڈل کلاس اور تیسرا اپر کلاس۔ لوور کلاس مزدور طبقہ کہلاتا ہے، جس کی روزانہ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا پیٹ کیسے بھرے گا، میرے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا، اور صبح سے لے کر شام تک وہ رکشہ چلاتا ہے، ٹھیلا چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے اور میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا کہ سستا ہو گیا، ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے کہ گھٹ گئے، اور یوکرین میں کیا ہوا، اسرائیل میں کیا ہوا۔ اس کو دنیا کی ان ساری چیزوں سے کوئی مطلب واسطہ نہیں ہوتا۔ اس کی ہر صبح اسی فکر کے ساتھ ہوتی ہے کہ آج میرا اور میرے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے، اور جب شام کو اس کے پیٹ بھرنے کا انتظام ہو جاتا ہے تو وہ سکون کی سانس لیتا ہے۔ اس طبقے کی نگاہ میں یہ دنیا چراغاہ ہے، پیٹ بھرنے کی جگہ ہے، تو آؤ کماؤ، پیٹ بھرو اور دنیا سے چلے جاؤ۔ دوسرا طبقہ جو مڈل کلاس کہلاتا ہے، درمیانی طبقہ، اس کا پیٹ تو بھرا ہوا ہے اور اس کے پاس اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ اپنے بچوں کا بھی پیٹ بھر سکے، لیکن یہ طبقہ دن رات اس فکر میں رہتا ہے کہ میں آرام کروں اور میرے بچے آرام کریں، تو وہ راحت اور آرام کے سامان جمع کرتا ہے، وہ راحت اور آرام کے سامان جمع کرتا ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ اپنا مکان ہو جائے، سائیکل پہ چلتا ہے تو فکر ہوتی ہے موٹر سائیکل آ جائے، موٹر سائیکل پر چلتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ کار آ جائے، پنکھے میں سوتا ہے تو فکر ہوتی ہے کولر لگ جائے، اور کولر میں سوتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ اے سی لگ جائے۔ غرض ہر راحت و آرام کے سامان کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں بھی آرام کروں اور میرے بچے بھی آرام کریں۔ اس طبقے کی نگاہ میں اس دنیا کا نام آرام گاہ ہے، کہ یہ آرام کرنے کی جگہ ہے۔ تیسرا طبقہ جو اپر کلاس کہلاتا ہے، اس کا
बच्चों को बिठा देता है। अब पेपर और कॉपी मिलने के बाद बच्चा आजाद है, वो उस कॉपी पर सवालों के जवाब लिखे या तोता मैना की कहानी लिखे या गुलाब के फूल बनाए, ये सब रखकर सो जाए। इन्विजिलेटर को उसे रोकने की, टोकने की, डांटने की, मारने की कोई इजाजत नहीं, वो आजाद है, जो मर्जी चाहे करे। अब इस इम्तिहान का जो कुछ उसने किया है, इसका नतीजा तो जब पता चलेगा जब ये कॉपी खुलेगी। सवालों के जवाब लिखे थे या तोता मैना की कहानी लिखी थी, गुलाब के फूल बनाए थे या कॉपी खाली छोड़ दी थी, ये जब पता चलेगा जब किताब खुलेगी। आज इम्तिहान का में तुम आजाद हो, जो मर्जी चाहे करो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने दुनिया की इस इम्तिहान का में मुझे तुम्हें आजाद छोड़ दिया है, सवालों का पर्चा दे दिया है और जिंदगी की किताब दे दी है। जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी जनाब, आवाज़ अपनी आप बढ़ा दीजिए प्लीज़, हमारे जो सिस्टम चल रहा है। आवाज़ तो कैसे कम कर दीजिए, बहुत भूल रही है आवाज़, बड़ी करने से आवाज़ भूल रही है। पब्लिक बहुत बाहर इम्तिहान में पैदा करने वाले ने क्वेश्चन पेपर दे दिया है और जिंदगी की किताब दे दी है और अब आजाद कर दिया है, तुम्हारी मर्जी। जिंदगी की इस किताब पर सवालों के जवाब लिखो या तोता मैना की कहानी लिखो या गुलाब के फूल बनाओ, तुम आजाद हो। तो ये इम्तिहान का है, यहाँ नमाज पढ़ो तो आजाद और ना पढ़ो तो आजाद, सच बोलो तो आजाद, झूठ बोलो तो आजाद, बेपर्दा फिरो तो आजाद, पर्दे में रहो तो आजाद, निगाहों की हिफाजत करो तो आजाद और न करो तो आजाद, बेहया बन जाओ तो आजाद, बाहया जिंदगी गुजारो तो आजाद, ईमान सलामत रखकर जिंदगी गुजारो तो आजाद और ईमान को बेच दो तो आजाद, अल्लाह का हुक्म पूरा करो तो आजाद और अल्लाह के अहकाम तोड़ के चले जाओ तो आजाद। आज इस इम्तिहान का मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई डंडा लेकर तुम पर मुसल्लत नहीं होगा कि नमाज पढ़नी पड़ेगी, पर्दा करना ही पड़ेगा, सच बोलना ही पड़ेगा, ईमान की हिफाजत करनी ही पड़ेगी। यहाँ कोई डंडा लेकर मुसल्लत नहीं होगा। तुम इम्तिहान में हो, जो मर्जी चाहे करो, तुम्हारी कामयाबी और नाकामी उस दिन पता चलेगी जिस दिन मेरी तुम्हारी जिंदगी की किताब खोली जाएगी। ये इम्तिहान का है, हम सब इस इम्तिहान में अपनी जिंदगी की किताब पर सवालों के जवाब लिखने के लिए भेजे गए। आप स्कूल में बैठी हैं, आपने स्कूलों में पढ़ा है, कॉलेजों में पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में जो बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, अपना नाम पूरा करते हैं, उस्ताद से अदब करते हैं, उस्ताद का कहना मानते हैं, उस्ताद उनसे मोहब्बत करने लगता है और फिर उस्ताद की तमन्ना ये होती है कि ये बच्चा आगे बढ़े और कामयाब हो और बड़ी मंजिलें हासिल करे, तो फिर उस्ताद उस पर पूरी तवज्जो देता है और जब इम्तिहान करीब आता है तो फिर वही उस्ताद उससे पूछता है, बेटा इम्तिहान की तैयारी कैसी चल रही? वो बच्चा बताता है, सर मैंने ये चैप्टर देख लिया, ये चैप्टर देख लिया, ये चैप्टर देख लिया। फिर वही उस्ताद कहता है, बेटा वो चैप्टर देखा कि नहीं सर, वो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा वो चैप्टर देखा कि नहीं सर, वो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा वो चैप्टर याद किया? नहीं सर, जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर बताता है और वो बच्चा वो चैप्टर्स पर मेहनत करता है। इम्तिहान और करीब आ जाता है, फिर वो उस्ताद उस बच्चे को बुलाता है और उससे पूछता है, बेटा क्वेश्चन बैंक लाए हो? जी सर, मेरे पास शाम को घर लेकर आना। वो क्वेश्चन बैंक घर मंगवाता है, फिर उस क्वेश्चन बैंक पर निशान लगाता है, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल, पूरे क्वेश्चन बैंक में से 50-60 सवाल पर निशान लगाकर यूं कहता है, बेटा एक सवालों को जरूर तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। फिर इम्तिहान और करीब आ गया, एक दो दिन रह गए, अब उस उस्ताद ने उस बच्चे को बुलाया, बेटा क्वेश्चन तैयार हो गए? जी सर, हम सब तैयार हैं। कि क्वेश्चन बैंक लेकर आओ, वो फिर क्वेश्चन बैंक लेकर आता है और अब उस्ताद उन 50 क्वेश्चनों में से सिर्फ 10 सवालों पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के
डबल टिक ट्रिपल टिक करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बच्चा भी बहुत समझदार है, जानता है कि सर ये तो नहीं कह रहे हैं कि ये सवाल आएंगे, हो ना हो बच्चा सही में बनाया, बता देंगे तो ये अमानत के खिलाफ, इसलिए सर ने वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन बताए। अब वो बच्चा उन सारे सवालों को छोड़कर उन्हीं 10 सवालों पर मेहनत करता है। अगले दिन जब इम्तिहान गाह में जाता है और पेपर उसके हाथ में आता है तो पेपर को देखकर वो नारा लगाता है, हो किताब दिया, लो देखो मैं कामयाब हो गया। अभी उसने जवाब लिखे नहीं, अभी सवालों के जवाब दिए नहीं, लेकिन पहले से ही नारा लगा देता है मैं तो कामयाब हो गया। क्यों? इतनी वन खुलनी बड़ा हिसाब दिया, मैं इसी की तैयारी करके आया, मैंने इन्हीं सवालों की तैयारी की। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह मुझसे तुमसे प्यार करता है, मुझसे तुमसे मोहब्बत करता है। सारी दुनिया का इम्तिहान लेकर ऐलान किया, सबको सबका इम्तिहान लिया जाएगा, लेकिन तुम मेरे हो, तुम मेरे हो और मैं तुमको कामयाब देखना चाहता हूँ और मैं तुमको जन्नत के अंदर पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए पेपर तुम्हारे लिए आउट किए देगा। तो यूं कह दिया कि सबसे इम्तिहान लूंगा, उनका अलग, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान सिर्फ 3 सवाल, सिर्फ 3 सवाल, एक की तैयारी करके आ जाना, मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा। वो सवाल भी तुम्हें बता देता हूँ। तो अल्लाह ने वो 3 सवाल बता दिए, मन रब्बुक व मा दीनुक व मन नबियुक, के ये जिंदगी के 3 सवाल हैं, इन सवालों को हल करके आ जाओ, मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा। धोखा ये लग गया कि ये सवाल कब्र के हैं, धोखा ये लग गया कि ये सवाल कब्र के हैं, हालांकि ये सवाल जिंदगी के हर पल सामने आकर खड़े होते हैं। बताओ किसको रब मानकर जिंदगी गुजारते हैं? हाँ मेरी बहनों, अल्लाह की तरफ से ये सवाल हर पल के तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता है, रब किसको मानकर जिंदगी गुजार रहे हो? घर से बाहर निकले, बेपर्दा निकले, मन रब्बु का कहना गलत हो गया, अपने को पर्दे में छुपा कर निकाला, मन रब्बु का कहना सही हो गया, अज़ान की आवाज पर नमाज के लिए खड़े हो गए, मन रब्बु का कहना सही हो गया, नमाज से गफलत कर दी, मन रब्बु का कहना गलत हो गया। कि मौके मौके पर ये सवाल सामने आकर खड़ा होगा, बताओ किसको रब मानकर जिंदगी गुजारे? और जब रब अल्लाह को माना तो फिर गैर के सामने हाथ फैलाओगे, गैर के सामने अपनी हाजत रखोगे, मन रब्बु का कहना गलत हो जाएगा। गैर से दिल लगाओगे, मन रब्बु का कहना गलत हो जाएगा। गैर से मोहब्बत करोगे, मन रब्बु का कहना गलत हो जाएगा। कि जिंदगी का ये सवाल है, तुम किससे मोहब्बत करने के लिए दुनिया में आए? तुम किसको रब मानकर दुनिया में जी रहे हो? बताओ रब से तुम्हारा ताल्लुक कैसा है? कितना तुमने रब को याद किया? कितना तुमने रब के अहकामात की पैरवी की? कितना तुमने अपने आप को रब के आगे से निगू कर दिया? हर वक्त ये सवाल खड़ा हो, घर के अंदर, घर के बाहर, स्कूल में, कॉलेज में, सड़क पर, बाजार में, हर मौके पर, बंद कमरे में भी ये सारा सवाल तुम्हारे सामने होगा। मन रब्बु, बताओ किसको रब मानकर जिंदगी गुजार रहे हैं? रब ने जिन चीजों को हराम कर दिया, अगर तुम उसमें लग गए, मन रब्बु का कहना गलत हो गया और नाकामी तय हो गए, और हराम से बच गए, मन रब्बु का कहना सही हो गया और कामयाबी तय हो गई। कि रब ने हराम किया है ना महरम को देखना, तुमने अपने को ना महरम को देखने से बचा लिया, मन रब्बु का कहना सही हो गया। तुमने अपनी आवाज की हिफाजत कर ली, मन रब्बु का कहना सही हो गया। तुमने अपनी तस्वीर की हिफाजत कर ली, मन रब्बु का कहना सही हो गया। तुमने अपने मोबाइल को पाक कर लिया, मन रब्बु का कहना सही हो गया। तुमने अपनी निगाहों की हिफाजत कर ली, मन रब्बु का कहना सही हो गया। तुमने अपनी इस्मत की और इज्जत की हिफाजत कर ली, मन रब्बु का कहना सही हो गया। और मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अगर तुमने अपनी इज्जत का खिलवाड़ बना दिया, मन रब्बु का कहना गलत हो गया। तुम्हारे मोबाइल नापाक हो गए, मन रब्बु का कहना गलत हो गया। तुम्हारी हया खत्म हो गई, मन रब्बु का कहना गलत हो गया। तुम्हारे रिश्ते गलत हो गए, मन रब्बु का कहना गलत हो गया। हर पल ये सवाल सामने खड़ा होगा, बताओ किसको रब मानकर जिंदगी गुजारते हैं? ये जिंदगी का सवाल है। अब इस सवाल का जवाब तुम अपनी जिंदगी की किताब पर सही लिखो या गलत, इस दुनिया में तुम्हारा हो। बंद कमरे में तुमने अपनी सवाल के जवाब में क्या लिखा, ये तुम जानो और तुम्हारा रब जाने। वो एग्जामिनर जाने कि तुमने इस सवाल के जवाब में क्या
چھپا لے جاؤ گے، لیکن جس دن تمہاری کتاب کھلے گی اس دن پتا چلے گا کہ تم نے اس سوال کے جواب میں کیا لکھا ہے۔ تم اسکول اور کالج میں جا کر کے اپنے تعلقات کس سے قائم کرتی ہو؟ تم نے اگر حرام رشتے قائم کیے ہیں، من ربوں کا جواب غلط ہو گیا، اور تمہاری زندگی کی کتاب پر اس سوال کا جواب غلط لکھ گیا۔ اس لیے غور کرنا پڑے گا کہ میری زندگی کا یہ سوال ہے، من ربک، اور یہ سوال ہر قدم پر، ہر جگہ، ہر لمحے، تنہائی میں، اندھیرے میں، اجالے میں، دن میں، رات میں، ہر جگہ یہ سوال میرے سامنے کھڑا ہے۔ بتاؤ کس کو رب مان کر زندگی گزار رہے ہو؟ اس سوال کا جواب اگر صحیح لکھ کر جا رہے ہو تو کل اس امتحان کے میں کامیابی کا رزلٹ تمہارے ہاتھ آئے گا، اور اگر اس سوال کا جواب غلط لکھ کر جا رہے ہو تو تمہاری زندگی، تمہارے اس امتحان میں ناکامی کا رزلٹ تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ میری بہنوں، اللہ نے، اس کے رسول نے سارے رشتے کھول کر بتا دیے ہیں، کون حلال ہے اور کون حرام ہے، کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا ہے، کون بھائی ہے اور کون بہن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نیا رشتہ نہیں، کوئی نیا تعلق نہیں۔ شیطان کا بھلا کر ہمارے سوال کو غلط کرواتا ہے، ہمارا جواب غلط لکھواتا ہے کہ یہ ہم نے بھائی بنا لیا ہے، یہ ہمارے منہ بولے بھائی ہیں، ہمارے کلاس کے فرینڈز ہیں، اس لیے ہم نے ان کو بھائی بنا لیا ہے، اور ظالم رسموں نے آ کر ہمارے ان رشتوں کو اور زیادہ خطرناک روپ دے دیا۔ میری بہنوں، اپنی حفاظت کرو، کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اپنی بچیوں کی حفاظت کرو۔ آپ بتاؤ کل قیامت کے میدان میں اللہ اس کے رسول کا سامنا کیسے کرو گی؟ جب یہ پوچھا جائے گا کہ یہ رشتہ تم نے کن بنیادوں پر قائم کیا؟ تم نے غیروں کی رسم لے کر، ہاتھوں پر راکھی باندھ کر کے تم نے ایک نامحرم کو بھائی بنانے کا ڈھونگ رچا، اور تم اس ڈھونگ کو رچ کر کے اپنی زندگی کو گناہوں میں ڈھکیلتی چلی گئی۔ یہ بھول گئی کہ من ربک کا جواب دینا۔ یہ سوال ہے زندگی کا جو ہر پل سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ فیس بک پر دوستی کی، واٹس ایپ پر دوستی کی، اور پھر باتیں حدیں پار کر گئی۔ منع کیا تھا نامحرم سے بات کرنے کو، جب تم نامحرم سے بات کرنے لگی من ربوں کا جواب غلط ہو گئے، تمہاری حیا تار تار ہو گئی، تمہاری عزت بک گئی، تمہارے ماں باپ کے سر جھک گئے، ان کی نگاہیں جھک گئی، ان کی کمریں جھک گئی، وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارے ذریعے سے تمہاری ماں باپ کا سر اونچا ہو، تمہارے ذریعے سے تمہارے ماں باپ کو عزت ملے، یا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارے ماں باپ کے سر جھک جائیں؟ اگر تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کے سر جھک گئے، من ربوں کا جواب غلط ہو گیا۔ یہ زندگی کا سوال ہے جو ہر پل سامنے کھڑا ہے۔ بتاؤ کس کو رب مان کر زندگی گزار رہی ہو؟ زندگی کا دوسرا سوال، وما دینک، وما دینک، بتاؤ زندگی کا کون سا طریقہ اچھا لگا، لباس کون سا اچھا لگا، بال کون سے اچھے لگے، شادی کا کون سا طریقہ اچھا لگا، خوشی منانے کا کون سا طریقہ اچھا لگا، تعلیم کون سی اچھی لگی، سماج کون سا اچھا لگا، معاشرہ کون سا اچھا لگا، بچوں کی تربیت کون سی اچھی لگی، شوہر کے ساتھ زندگی کون سی اچھی لگی، کون سی زندگی اچھی لگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر گئے ہیں جو پل پل میرے تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ پانی پینے کے لیے گلاس ہاتھ میں لوگی اور کھڑے ہو کر پانی پی رہی ہوگی، وما دینک کا جواب غلط ہو رہا ہوگا۔ اسی پانی کے گلاس کو لے کر بیٹھ جاؤ گی اور 3 سانسوں میں پی لو گی، وما دینک کا جواب صحیح ہو جائے گا۔ چلو بھائی، اس میں جو اس کے باہر پودے کھڑی ہیں تو آپ ہمیں لگا کے آگے رہیں گے، آپ کو آپ کچھ نہیں کر پاؤ، رہنے دو، وہ جیسا رہنے دو، انشاءاللہ وہ سب کچھ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ آپ سب یہاں آئے ہو، بڑی محنت قربانی کے ساتھ آئے ہو، اور دنیا کی خاطر شادیوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کتنی قربانی دے کر کتنے گھنٹے کھڑی رہتی ہو۔ اس وقت یہ اللہ اس کے رسول کی خاطر یہاں جمع ہو، یہاں کا پسینہ رائے گا نہیں جائے گا، یہاں کی گرمی رائے گا نہیں جائے گی، یہاں کی تمہاری تھکان رائے گا نہیں جائے گی۔ اللہ تمہاری زندگی میں بھی، تمہاری نسلوں کی زندگی میں بھی دین کو منتقل کرے گا۔ اس جذبے کے ساتھ یہاں کھڑی رہنا، اس جذبے کے ساتھ پسینہ بہانا، اس جذبے کے ساتھ تھکان محسوس کرنا کہ سمیہ نے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروا دیے تھے۔ ہاں میری بہنوں،
نکلی ہو اور اس میں نہ جانے کتنی سمیا بیٹھی ہوگی، اس سمیا کے نام کی لاج رکھ کر اور اس قربانی کی لاج رکھ کر اس گرمی کو برداشت کر لینا اور اس تھکن کو برداشت کر لینا، انشاءاللہ اس کا اجر کل اللہ کے یہاں پاؤ۔ تو زندگی کا یہ سوال ہے، ہمارے دینوں بتاؤ کس کے طریقے پر زندگی گزاری؟ کھانا کھانے چلی، کھانا ہاتھ دھو کر کھایا، سیدھے ہاتھ سے کھایا، اللہ کا نام لے کر کھایا، وہاں دینوں کا جواب صحیح ہو گیا۔ کھانا ناچ ناچ کر کھایا، گھوم گھوم کر کھایا، وہاں دینوں کا جواب غلط ہو گیا۔ گھر سے باہر نکلی تو برقع سر سے اتر گیا، وہاں دینوں کا جواب غلط ہو گیا۔ گھر سے باہر نکلی، اپنے کو پردے میں چھپا لیا، وہاں دینوں کا جواب صحیح ہو گیا۔ اولاد کی تربیت کی، اس کو اللہ کا نام سکھایا، اس کا رسول سے رشتہ قائم کیا، اس کو قرآن سکھایا، وہاں دینوں کا جواب صحیح ہو گیا۔ بچوں کی تربیت کی، صبح اٹھ کر اسکول جانا، اسکول جانا، اسکول جانا، نہ کلمہ، نہ قرآن، نہ نماز، نہ درود، کچھ نہیں، وہاں دینوں کا جواب غلط ہو گیا۔ ایک ایک موڑ پر یہ سوال سامنے کھڑا ہوگا، بتاؤ کس کے طریقے پر زندگی گزار رہی ہو؟ آنے والی نسل کی تم معمار ہو، تمہاری گودوں میں پیغمبر تیار ہوئے، تمہاری گودوں میں اولیاء تیار ہوئے، تمہاری گودوں میں صحابہ تیار ہوئے، تمہاری گودوں میں دنیا کے بڑے بڑے لیڈر تیار ہوئے، تمہاری گودوں میں دنیا کے بڑے بڑے سپہ سالار تیار ہوئے۔ بتاؤ تمہاری گودوں میں پلنے والے آج کے بچے کیا بن رہے ہیں؟ اگر یہ صحابہ والی صفات لے کر جی رہے ہیں، اگر یہ نبی والی تعلیمات لے کر جی رہے ہیں، وہاں دینوں کا جواب صحیح ہو رہا ہے۔ اور اگر ان کی زندگی کے اندر ناچنے گانے والوں کی عادتیں آ رہی ہیں، اگر یہ جھوٹ پر پل رہے ہیں، اگر یہ حرام کی طرف جا رہے ہیں، اگر یہ غلط راستہ اختیار کیے ہیں، اگر یہ بے حیا بن گئے ہیں، ہمارا دین کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ زندگی کا یہ سوال ہے کہ تم نے اپنی گود میں ان بچوں کو کیا دیا؟ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے وہ دیا ہے کہ تم نے اپنی منمانی دی۔ تم نے اپنی گود کے بچے کو وضو کر کے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگ کر تم نے ان بچوں کو دودھ پلایا ہے، وہاں دینوں کا جواب صحیح ہو گیا ہے۔ اور تم نے اپنے ان بچوں کو گود میں لے کر دودھ پلایا اور ہاتھ میں موبائل لے کر تم فحش فلمیں دیکھتی رہی، تم گانے دیکھتی رہی، تم گانے سنتی رہی۔ یاد رکھو کہ اس کے اثرات دودھ کے ذریعے سے ان بچوں کے اندر منتقل ہوں گے اور وہاں دینوں کا جواب غلط ہوتا چلا جائے۔ کیا دے رہی ہو تم اپنے بچوں کو؟ میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اپنی زندگی کے اس امتحانات کے سوالات کی تیاری کرو اور اپنی زندگی کی کتاب پر ان سوالوں کے صحیح جواب لکھنے کی کوشش کرو۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ معلوم کرو میرے نبی نے اس کام کے کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ یہی سوال کا جواب ہے۔ وہاں بھی بتاؤ کون سا طریقہ تمہیں پسند آیا، کون سا طریقہ اچھا لگا؟ یہ زندگی کا سوال ہے۔ شوہر کے ساتھ رہی کس کے طریقے پر؟ ایک طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تم نے اس طریقے پر زندگی گزاری، وہاں دینوں کا جواب صحیح ہو گیا۔ یا پھر تم دنیا کے آوارہ اور عیاش لوگوں کی طرح جنہوں نے جانوروں والی زندگی کی، اس طریقے پر تم نے شوہر کے ساتھ زندگی گزاری، وہاں دینوں کا جواب غلط ہو گیا۔ تم بدزبان بن گئی، تم جواب دینے لگی، تم اس سے اعراض کرنے لگی، تم اس سے منہ پھیرنے لگی اور دل کہیں اور لگانے لگی، وہاں دینوں کا جواب غلط ہو گیا۔ ہاں میری بہنوں، ہر موقع پر یہ سوال کھڑا ہوگا۔ تنہائی میں جب تم آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی اور لباس پہنو گی، وہ آئینہ سوال کرے گا، وہاں دینوں کون سا لباس کا طریقہ تمہیں اچھا لگا؟ یہودیوں والا، نصرانیوں والا، مجوسیوں والا، مشرکوں والا، یا محمد رسول اللہ والا؟ کون سا طریقہ اچھا لگا؟ زندگی کا سوال ہے۔ اور لباس کو تم محمد رسول اللہ کے طریقے پر لے آئی، وہاں دینوں کا جواب صحیح ہو گیا۔ اور تم نے اس لباس کو یہود و نصارہ کے طرز پر ڈال دیا۔ میں کالج میں پڑھتی ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، مجھے اس لباس سے یہ لباس پسند نہیں اور مجھے یہ پہننا اور مجھے وہ پہننا۔ تو سمجھ لو آج تم آزاد ہو، جو چاہے پہنو، اور پہنو یا نہ پہنو، آج تم آزاد ہو، کوئی تم سے کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن
کے موقع پر تم نے وہ رسمیں اختیار کی جو غیروں کی تھی، یہودیوں کی تھی، نصرانیوں کی تھی، مجوسیوں کی تھی، مشرکوں کی تھی، نامانوس قوموں کی تھی، ان رسموں کو اختیار کیا، وہاں بھی تم پہلا غلط ہو گئے۔ زندگی کا یہ سوال ہے، اور تم نے شادی اس طریقے پر کی جس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو پھر وہاں بھی تم پہلا صحیح ہو گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی حد بتائی، غم کی حد بتائی، خوشی یہاں تک، غم یہاں تک، غم میں حد سے آگے بڑھ گئے، سوال کا جواب غلط ہو گئے، خوشی میں حد سے آگے بڑھ گئے، سوال کا جواب غلط ہو گئے۔ زندگی کا سوال ہے کہ ہم کس کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تیسرا سوال، ومن نبیک، بتاؤ محبت کا رشتہ کس سے جوڑا؟ محبت کا رشتہ کس سے جوڑا؟ کس سے محبت کرتی ہو؟ مال سے، اولاد سے، پیسے سے، چیزوں سے، مردوں سے، نامحرموں سے، کس سے محبت کرتی ہو؟ محبت کا رشتہ ان سے جوڑا ہے یا محبت کا رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہے؟ زندگی کا ایک سوال ہے کہ یہ بھی ہر وقت سامنے کھڑا ہوگا کہ میرا محبت کا رشتہ کس سے؟ محبت ہر جائے نہیں ہوا کرتی، محبت ایک سے ہوا کرتی ہے۔ اگر محبت محمد رسول اللہ سے کی ہے تو پھر محمد رسول اللہ کی ہر ادا محبوب ہونی چاہیے۔ ہاں، دنیا کی کا دستور یہ ہے کہ محبوب کی ادائیں بھی محبوب ہوا کرتی ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر ان کی ادائیں محبوب ہونی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں اور بہت تیز گھوڑا دوڑ رہا ہے، اچانک لگام کھینچی، گھوڑے کو روکا اور گھوڑے سے اترے اور اتر کر سڑک کے کنارے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر اٹھے اور گھوڑے پر بیٹھے اور چل دیے۔ ساتھی نے پوچھا حضرت یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، آقا کو استنجے کی حاجت تھی، آقا نے یہاں بیٹھ کر استنجا کیا تھا، مجھے استنجے کی حاجت نہیں، لیکن آقا کو یہاں بیٹھے دیکھا تھا، اس ادا کی نقل کیے بغیر آگے کیسے چلایا؟ محبت کس سے کی؟ محبت کس سے کی ہے؟ اگر آقا سے محبت ہے تو پھر آقا کی ایک ایک ادا محبوب ہے۔ ایک صحابی ہیں، بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے میں ہاتھ سے لقمہ گر گئے، جھکے اور جھک کر لقمہ اٹھانے لگے، بغل والے نے کوہنی ماری، کیا کر رہے ہو؟ یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، یہاں دسترخوان کا گرا اٹھایا نہیں جاتا۔ تو وہ کہنے لگے، انہوں نے گھور کر کے دیکھا اور گھور کر دیکھ کر کہنے لگے، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں اپنے آقا کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دو؟ میرے آقا نے بتایا تھا لقمہ گر جائے تو اٹھا لیا کرو، صاف کر کے کھانے کی گنجائش کو اٹھا لیا کرو، اور اگر کھانے کی گنجائش نہیں تو اس کو کنارے رکھ دو تاکہ جانور اسے کھا جائیں۔ رزق کی قدر کیا کرو، نبی بتا کر گئے ہیں، بادشاہ ہو یا کوئی اور۔ ہم نے کس سے محبت کی ہے؟ میری ایک ایک ادا بتائے گی۔ فرمایا کہ آقا محبوب ہوں گے تو سنت محبوب ہوگی، سنت محبوب ہوگی، سنت کی اتباع میں مزہ آئے گا، سنت پر عمل کرنے میں مزہ آئے گا، اور سنت کے چھٹنے پر غم ہوگا، سنت کے چھٹنے پر درد ہوگا، سنت کے چھٹنے پر تکلیف ہوگی، ہائے میرے عمل سے میرے نبی کو تکلیف ہو گئی، یہ درد ستائے گا، یہ درد رلائے گا۔ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں میری بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر محبوب جانتی ہو، محبوب مانتی ہو، تو پھر زندگی کو طریقے پر ڈالو جو زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ جس زندگی میں امانت تھی، جس زندگی میں حیا تھی، جس زندگی میں پاکدامنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم عورتوں کو چار کام بتائے کہ
کہ عورتوں تم یہ 4 کام کر لو، جنت کے حصے میں جس وعدے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اتنا آسان کر دیا آقا نے تمہارے لیے۔ فرمایا اے عورتوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، 5 وقت کی نماز اول وقت اچھی دل لگا کر پڑھو، 5 وقت کی نماز اول وقت اچھی دل لگا کر پڑھو، اور اپنی نماز کو اچھا بناؤ، نماز کا قرآن اچھا بناؤ، نماز کا رکوع اچھا بناؤ، نماز کا سجدہ اچھا بناؤ، نماز کی تسبیحات اچھی بناؤ، دل لگا کر نماز پڑھو۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا رمضان کے روزے رکھ لو، دل لگا کر، شوق سے، زور و زبردستی نہیں، دل لگا کر روزے رکھ لو۔ اور تیسری بات اپنی عزت اور پردے کی حفاظت کرو، اپنی عزت اور پردے کی حفاظت کر لو۔ اور چوتھی بات اپنے شوہر کی اطاعت کر لو۔ یہ 4 کام کر لو، جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہم میری بہنوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تم سے محبت کرتے ہیں تو تمہارے لیے کام آسان کر کے لے کے چلے گئے کہ یہ 4 کام کر لینا، جنت کے جس دروازے سے چاہنا داخل ہو جانا۔ میری بہنوں اللہ نے تمہارے ذمے اگلی نسل کی تیاری رکھی ہے، اس نسل کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرو۔ ہاں جب مائیں چاہتی ہیں تو پھر اولادیں اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی بنتی۔ ایک اسکول کے اندر ایک بچہ پڑھتا تھا، چھوٹا سا تھا، نرسری LKG کلاس میں، آواز بہت اچھی تھی، نعت بہت اچھی پڑھتا تھا، اس کو نعت یاد کرائی گئی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ بچے نے یہ نعت یاد کر لی، آواز بہت پیاری تھی، پڑھتا بہت اچھا تھا۔ اسکول کا فنکشن ہوا، اس بچے کو نعت پڑھنے کے لیے بلایا گیا، اس نے یہ نعت پڑھی، اور نعت پڑھی کس طرح؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بتلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ وہ بچہ نعت پڑھ کے چلا گیا۔ اس جلسے کے، اس فنکشن کے جو چیف گیسٹ تھے وہ کوئی تھے میرے جیسے محبت سے ناشنا۔ جب وہ تقریر کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ آج کل ٹیچرز بچوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں، اور بچے نے ساری نعت غلط یاد کر لی۔ یہ حالی کی مسدس ہے اور حالی نے اس کا قافیہ والا رکھا ہے، اور بچے نے پوری نعت والے کہہ کر کے پڑھی، اور یہ سب استاد کے بے توجہی کا اثر ہے۔ اب استاد کو کاٹو خون نہیں کہ بڑے بچے میں رسوائی ہو گئی کہ جو استاد نے دھیان نہیں دیا اور بچے نے غلط نعت یاد کر لی۔ بہرحال جیسے تیسے وہ فنکشن ختم ہوا اور اگلے دن اسکول کھلا اور بچے کلاس میں آئے۔ یہ استاد اسی بچے کی کلاس میں پہنچ گئے۔ اب جو بچے کو دیکھا نا تو غصہ ساتویں آسمان پر کہ کل اس نے میری نعت کٹوا دی، بات نہ مان کر۔ استاد نے بچوں سے کہا کہ آج میں تم سے چند سوالات کروں گا اور جس سے پوچھوں گا وہی جواب دے گا۔ تو وہ ایک بچے سے سوال پوچھتے گئے یہاں تک کہ اس بچے کا نمبر آیا۔ جب اس کا نمبر آیا تو اس سے سوال کیا، ہاں بھائی تم بتاؤ ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے اور کب تک رہے اور ہجرت کر کے کہاں گئے اور وصال کہاں ہوا اور اب کہاں آرام فرمائے۔ یہ اتنے سارے سوال اس نرسری LKG کے بچے سے کیے، وہ بچہ خاموش رہا۔ ایک بار، 2 بار وہ سب اٹھائی، جب اس نے جواب نہیں دیا تو اس سے اور لال پیلے ہو گئے اور اس کے قریب آئے اور یوں کہا کہ تو جس گھرانے کا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ تجھے اس سوالوں کا جواب پتا نہ ہو۔ ہاں لیکن تو ضدی ہے، میں نے نعت والا کہہ کر یاد کرائی، 10 مرتبہ تجھے ٹوکا، لیکن میرے سامنے والا پڑھا اکیلے، جب پڑھا والے پڑھا، تو ضدی ہے اور آج بھی تجھے ان سوالوں کا جواب پتا ہے لیکن ضد کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے، بتا ان کا جواب کیا ہے۔ وہ بچہ پھر کچھ نہیں دے رہا، 1 تھپڑ، پھر نہیں بولا، 2 تھپڑ، 3 تھپڑ، رونے لگا۔ انٹرول کی گھنٹی بج گئی تو استاد نے کہا کہ انٹرول کے بعد اگر تم نے سوال کے جواب نہ دیے تو میں چھڑی سے تمہاری کھال اڑا دوں گا۔ بچے سب کھیلنے نکل گئے، استاد
سبھی یہ کر کے آئے کلاس میں بیٹھے. ہاں بھائی بتاؤ تم سے جو سوالات کیے تھے ان کے جواب دو. ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا؟ وہ سوال پورا بھی نہیں ہونے پایا کہ وہ بچہ کسی پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کے بولا ہمارے نبی کا پورا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، 53 سال تک وہاں رہے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 10 سال وہاں رہے، وہیں کے سال ہوا اور آج وہیں آرام فرما ہے. سارے جواب دے دیے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہے. اب استاد اس کے ان سوالوں کے جواب کو سن کر اور آنکھوں کے آنسو دیکھ کر اپنی سیٹ سے اٹھے اور اٹھ کر اس بچے کے پاس گئے. کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ تم نے پہلے جواب کیوں نہیں دیا تھا اور اب جواب دے دیا ہے تو رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا استاد جی بات یہ ہے کہ میری امی کو میرے ابو کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. میرے ابو کا انتقال ہو گیا اور جب میرے ابو کی طبیعت خراب تھی اور میرے ابو دنیا سے جانے والے تھے تو میرے ابو نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے پر سر رکھ کر میرے ابو نے کہا بیٹا بیٹا میں نے کبھی اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا. میں نے کبھی اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا. بیٹا ہو سکے تو تم بھی کبھی اپنے آقا کا نام بغیر وضو کے مت لینا. اور بیٹا نبی کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا. نبی کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا. استاد جی ابو چلے گئے اور میں نے اس وقت یہ طے کیا تھا کہ اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں گا. استاد جی آج جب آپ نے سوال کیا تو میرا وضو نہیں تھا. میں یہ سوچنے لگا کہ میں اگر جواب دے دوں گا تو پٹائی سے بچ جاؤں گا اور پھر یہ خیال آیا کہ اگر میں نے جواب دے دیا تو میرے ابو کو تکلیف ہو. تو میں نے یہ طے کر لیا تھا میں مار کھا لوں گا لیکن آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لوں گا. انٹرول ہو گیا، مجھے موقع مل گیا، میں وضو کرایا، اب میں باوضو ہوں اس لیے میں نے آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا. اور استاد جی آپ مجھے معاف کر دیجیے گا میں نے جو نعت پڑھی تھی والے کہہ کر. استاد جی اللہ کے رسول اتنے بڑے میں اتنا چھوٹا میں والا کہوں مجھے گستاخی لگی. میرے ابو نے منع کیا تھا نبی کی شان میں گستاخی مت کرنا اس لیے میں نے اسے والے کر دیا تھا. میری وجہ سے آپ کی رسوائی ہو گئی. استاد جی مجھے معاف کر دیجیے گا. استاد کی آنکھوں سے دار و دار آنسو بہنے لگے. استاد نے مائنڈ پھیلائی اور بچے کو گلے سے لگایا. کہا بیٹا غلطی تمہاری نہیں غلطی ہماری ہے. ہم جانتے ہی نہیں محبت کیا ہوتی. ہم جانتے ہی نہیں محبت کیا ہوتی. ہاں میری بہنوں جب ماں اور باپ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر ان کی گودوں میں پلنے والے بچے بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے بنتے ہیں. زندگی کا یہ سوال ہے بتاؤ محبت کا رشتہ کس سے جوڑا؟ محبت کا رشتہ کس سے جوڑا؟ یہ زندگی کا سوال ہے میری بہنوں. یہ روزانہ کا سوال ہے. روزانہ کا، ہر گھڑی کا، ہر پل کا، ہر دن کا، ہر رات کا، ہر تنہائی کا، ہر غربے کا، ہر اندھیرے کا، ہر اجالے کا. یہ 3 سوال ہیں جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اب پل میں تم پاس ہوتی ہو اور پل میں تم فیل ہوتی ہو. پل میں جواب صحیح ہوتا ہے اور پل میں جواب غلط ہوتا ہے. اور یہ زندگی کی کتاب پر لکھا جا رہا ہے. 60 سال 70 سال 80 سال یہ جواب لکھے جاتے رہیں گے. پھر جس دن اس کتاب کے کھولنے کا دن آئے گا اب پتا چلے گا کامیاب ہوئے کہ ناکام. ہاں میری بہنوں یہ زندگی کی کتاب ہے اور زندگی کا یہ امتحان ہے اور ان امتحان کے سوالوں کے جواب مجھے تمہیں ہر گھڑی اپنی زندگی کی کتاب پر لکھنے ہیں. اچھا جی اب امتحان لینے والا کتنا مہربان کتنا پیار کرنے والا. اللہ اکبر. ساری دنیا کے امتحان میں یوں کہا نقل کرو گے ناکام، نقل کرو گے ناکام. اب نے یوں کہا نقل کر کے بھی آ جاؤ گے تو کامیاب. نقل کر کے بھی آ جاؤ گے تو کامیاب. غریب ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے اور جادوگروں نے جادو ڈالا. سب سمجھ رہے تھے کہ اگر مقابلہ کریں گے تو موسیٰ کا معجزہ ہمارے جادو کو ہلاک کر کے ہمیں بھی ہلاک کر دے گا اور نہیں کریں گے تو پھر ہم ہلاک کر دے گا. بچنے کا راستہ کیا ہے؟ موسیٰ کی نقل کر لو.
نقل کر لو. تو موسیٰ جیسا عمامہ، موسیٰ جیسی داڑھی، موسیٰ جیسا لباس پہن کر کے مقابلے پر آئے. اللہ نے اس نقل کی برکت سے امتحان میں کامیاب کر دیا اور ایمان مل گیا اور سارے جانو کا جنت میں چلے. ہاں وہ امتحان لینے والا اتنا مہربان ہے، یوں کہہ دیا کہ یہ نقل کر کے آیا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. مجھ سے تعلق رکھنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، میرے سامنے آوازی کرنے والے، میرے سامنے نہ کرنے والے، تم ان کی نقل کر کے بھی آ جاؤ گے تو ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے. ہاں زندگی کے 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال گزر گئے اور اس گزری ہوئی زندگی میں سوالوں کے جواب بہت سارے غلط لکھ دیے ہیں. غلط بہت ہیں، صحیح تھوڑے ہیں. اب کیا کریں؟ غلط بہت ہو گئے، تھوڑے صحیح لکھے گئے. اب کیا کریں؟ اگر اس وقت موت آ گئی تو ناکامی مقدر ہوگی. اب کیا کریں؟ جواب دیا رب نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں تمہیں ربر دیے دیتا ہوں، اپنے غلط جوابوں کو مٹا دو. اور وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ کر لو، معافی مانگ لو، تمہارے غلط جواب مٹا دوں گا اور اس کی جگہ صحیح جواب دے دوں گا. زندگی کی یہ کتاب ہے. اس کتاب کو تم جتنا خوبصورت بنا لو گے یہ خوبصورت بنتی چلی جائے گی اور جتنا خوبصورت بناؤ گی یہ بدصورت بنتی چلی جائے گی. سوال کے جواب صحیح ہو گئے تو کیا ہوگا؟ قرآن نے اعلان کیا فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کہ سوالوں کے جواب صحیح ہو گئے. پہلا انعام یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں تمہارا رزلٹ دے دیں گے اور تم خوشی کے مارے نعرے لگاؤ گے آؤ 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 دیکھو دیکھو اقرؤ کتابیہ اقرؤ کتابیہ. میرا رزلٹ دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. اور کیوں ہوا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اس لیے کہ دنیا میں جو زندگی گزاری تھی یہ سمجھ کر گزاری تھی کہ یہ امتحان راہ ہے